बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला है एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करनी है सैलाब के बारे में, फ्लड्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और स्पेशली मैं आज 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे आपसे बात करूँगा और आई होप कि वो तीनों पॉइंट्स ही आप मुझसे अग्री भी करेंगे उसमें, और आप अपनी जो है वो अपनी राय भी आप मुझे कमेंट्स में देंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है कि सैलाब आ क्यों रहे हैं, सैलाब आते क्यों हैं, कैसे आते हैं। तो उसमें ऑब्वियसली जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो सैलाब आ जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। एक जो मिलीमीटर्स के अंदर जो है वो उसको बारिश को काउंट किया जाता है, जो मेजरमेंट स्केल है बारिश का। तो उसमें जो है जब बारिश का इजाफ़ा हो जाता है, बारिश अपने रिक्वायर्ड मिलीमीटर से ज़्यादा चली जाती है, तो हम अब मैं बिल्कुल सादा से अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, कोई उसमें ऐसी कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ नहीं करूँगा कि जो आम आदमी को समझ में ना आए। तो वो एक ख़ास मिलीमीटर के लेवल से जब चली जाती है ऊपर, तो फिर हमें ख़बरों में बताया जाता है कि बारिश ने गुज़िश्ता 10 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया, 12 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम इस बहस में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे कि बारिश ने 10 साला, 12 साला रिकॉर्ड, 20 साला रिकॉर्ड क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ दिया, क्या मौसमी तब्दीलियाँ हुई। हम इस बहस में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। द थिंग इज़ कि बारिश ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया और उसके बाद उस पानी ने बड़े पैमाने पर सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली। अब वो जो सैलाब है, उस सैलाब ने गुज़रना है उन रस्तों से जहाँ पे उसको जगह मिलती जाएगी। अब सबसे पहली चीज़, इस चीज़ से कतई नज़र के बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, अल्लाह पाक उस नुकसान की भरपाई करने की हम लोगों को तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो लोग इस सैलाब को, इस कुदरती आफ़त को जो लोग झेल चुके हैं, अल्लाह पाक उनके जो नुकसान हुए हैं उसके एवज़ में उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। तो जो नुकसानात हो गए हैं वो उनको आप एक साइड पे रखते हैं। आप ये देखें, पानी इकट्ठा होके और उसके बाद उसने फ़्लो करना है। फ़्लो उसने कहाँ करना है? जहाँ उसकी जगह है, या जहाँ आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले जहाँ से उसने फ़्लो किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि आबादियाँ ऐसी जगहों पे बना ली गईं जो कि पानी की गुज़रगाह थी, जहाँ से पानी ने गुज़रना है और गुज़रता आ रहा है। मतलब अब 10 साल एक जगह से पानी नहीं गुज़रा तो उसके बारे में ये सोच लिया जाए कि अब यहाँ से दोबारा कभी पानी नहीं गुज़रेगा और वहाँ पे हम रेजिडेंसीज़ बना लें, वहाँ पे हम स्कूल्स बना लें, वहाँ पे होटल्स खड़े कर लें। तो ये जो है मतलब दिस इज़ नॉट डिसाइडेड एंड इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जी सैलाब आ रहा है और उससे बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हो रही हैं। अब तबाहकारियाँ अगर आप देखें तो तबाहकारियाँ उन जगहों पे हो रही हैं जो कि सैलाब का रास्ता है, जो पानी का रास्ता है। पानी अपने रास्ते से गुज़र रहा है और दरमियान में आने वाली हर चीज़ को नेस्तो नाबूद करता जा रहा है। क्या आप एग्री करते हैं इस चीज़ से कि जो एक रास्ता है पानी का, पानी की गुज़रगाह है, या आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक नहर है और वो नहर 10 साल से खुश्क पड़ी है, उस नहर के अंदर आप कोई कमरा बना के या कोई झोंपड़ी बना के या कोई अपार्टमेंट बना के आप उसमें रेजिडेंस रख सकते हैं? कभी भी नहीं, बिकॉज़ दैट इज़ अ कैनाल और उसको कभी ना कभी उसने फ़्लो करना ही करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो आपसे डिस्कस करना था आज, जो आपके सामने रखना है, जो आपको एक दावत फ़िक्र देनी है, दैट इज़ आफ़त आ गई, लोगों ने गलती की, उन्होंने सैलाब के रास्ते में अपने घर बना लिए। गवर्नमेंट ने गलती की, मैं किसी उसको गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूँगा, ना मुझे गवर्नमेंट के बारे में या पॉलिटिकली इतना नॉलेज है, ना मैं सियासत को दरमियान में घसीटूँगा। सीधी सी, सादा सी, सिंपल सी बात आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। अब उसमें क्या हुआ जी, गवर्नमेंट ने मैंने रेजिडेंसी वहाँ पे बना ली
اور وہاں پہ جب میری طرح کے ہی بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ریزیڈنسیز بنا لیں تو ان ریزیڈنسیز کے بعد کیا ہوا، وہاں پہ انہی لوگوں نے جو 100 200 250 خاندان وہاں پہ آئے، ان لوگوں نے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی کہ کیونکہ ہم یہاں پہ 100 200 250 300 خاندان آباد ہیں تو ہمیں یہاں پہ طبی سہولیات بھی مہیا کی جائیں، ہمیں یہاں پہ تعلیم کی سہولیات بھی مہیا کی جائیں. گورنمنٹ کا جو انفراسٹرکچر، جو گورنمنٹ نے بیسک نیسیسٹیز آپ کی پوری کرنی ہوتی ہیں، گورنمنٹ نے آپ کی وہ پوری کر دی. وہاں پہ جی گورنمنٹ نے سکولز بنا دیے آپ کو، اور وہاں پہ جو ہیں BHUs RHCs THQs آپ کو طبی سہولتیں میڈیکل کی فراہم کر دی گئیں، اور جو ضروری سمجھے گئے دفاتر، وہ دفاتر بھی بنا دیے گئے. وہ دفاتر بناتے وقت بھی گورنمنٹ نے یہ نہیں سوچا کہ جہاں پہ ہم تعمیر کر رہے ہیں ادھر دس از لائک سیف اور ناٹ. وہ بھی ہو گیا. ریزیڈنسیز بن گئیں، وہاں پہ ان ریزیڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اپنے انسٹیٹیوٹس بنا دیے. اب اس کے بعد آ گئی بارش بہت زیادہ ہوئی، سابقہ 10-12 سالہ ریکارڈ توڑ دیے، سیلاب کی شکل اختیار کر گئی، اور وہ پانی جو تھا وہ اپنے رستے پہ چل پڑا. اب درمیان میں پانی، یقین کریں پانی کی آنکھیں نہیں ہوتی، یقین کریں پانی کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، اور یقین کریں پانی کے پاس دماغ نہیں ہوتا. پانی کے پاس ایک ہی صلاحیت ہے، وہ یہ کہ وہ ہر اس جگہ پہ بہہ کے گزرے گا جہاں پہ پانی جا سکتا ہے، جہاں پہ پانی کی پینیٹریشن ہو سکتی ہے، جہاں پہ پانی فلو کر سکتا ہے. عام الفاظ میں کہیں تو اوپر سے قدرے نیچے کی طرف پانی جو ہے وہ فلو کر سکتا ہے. پانی نے فلو کیا. اب اس فلو کے رستے میں کیا آ گئے؟ اس فلو کے رستے میں آپ کا مکان آ گیا، میرا مکان آ گیا، میرے کسی دوست نے ہوٹل کھڑا کر دیا، وہ آ گیا. گورنمنٹ نے ہاسپٹلز کھڑے کر دیے، وہ آ گئے. گورنمنٹ نے سکولز بنا کے دے دیے، وہ آ گئے. کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا بہت زیادہ. پچھلی غلطی کو ایک طرف رکھ دیں کہ ریزیڈنسیز ہو گئیں. اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ آپ سے ڈسکس کیا، بارش بہت زیادہ آ گئی اور اوور فلو ہوا پانی کا، جس کی وجہ سے فلڈنگ ہو گئی. اس میں بھی آپ کا میرا کوئی قصور نہیں ہے. تیسری چیز پہ آ جاتے ہیں. جب ایک آفت آ گئی، فلڈ آ گیا، تو اس فلڈ کے رسپانس میں، اس آفت کے رسپانس میں جو حکمران وقت ہے، جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، جو بھی حکمران وقت ہے، جو بھی پارٹی ہے، وہ سیاسی پارٹی ہے، وہ کوئی مارشل لا ہے، یا وہ کوئی جو ہے اس میں بادشاہی راج ہے، جو کچھ بھی ہے، کیا ریاستی اداروں نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا؟ اب اس میں جو چھوٹی سی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، بہت زیادہ چیزیں وائرل ہوئی ہیں، تو اس میں آپ نے کلپس دیکھے ہوں گے. تقریباً نظر میں آنے والے جو تمام کلپس ہیں، وہ تمام کے تمام کلپس ہی ایسے ہیں، تمام شارٹ ویڈیوز، تصویریں ایسی ہیں جو کہ آپ کو ایک تو یہ ہے کہ انتہائی غمزدہ کر دیں گی، اور دوسرا آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیں گی. پہلی سچویشن غمزدہ لوگوں کی ہے. اوبویسلی میں اگر 100 کی آبادی کہوں پاکستان میں سے، تو اس میں سے 80 لوگ جو ہیں وہ غمزدہ ہوئے ان ویڈیوز کو دیکھ کے. جو باقی 20 لوگ تھے، وہ جو ہیں انہوں نے کچھ سوچا بھی اس کے بارے میں، ریئیکٹ کیا کہ ریاست اپنا کام نہیں کر رہی، ریاستی ادارے خاموش ہیں، اپنی ذمہ داریاں سر انجام نہیں دے رہے. اب اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، سب سے جو ابھی یہ موسٹ ریسنٹ واقعہ ہوا 5 بھائیوں سے ریلیٹڈ، کہ 5 بھائی ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے اور انتظار کرتے رہے حکومت وقت کا کہ انہیں ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کیا جائے. تو ان کے لیے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر نہ پہنچ سکا، اور 5 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد وہ سیلاب کی نظر ہو گئے. اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھنا چاہتا ہوں. جو سیلاب کی نظر ہوئے 5 لوگ، ان 5 لوگوں میں سے سپوز کریں، میں آپ کو سپوزیشن دے رہا ہوں، امیجن کریں آپ کہ ان 5 لوگوں میں سے ہم سپوز کر لیتے ہیں ایک کا نام ساجد ہوگا، ایک کا نام رفیق ہوگا، جو 2 لوگ آپس میں ہم کلام ہیں.
اب وہ دو لوگ جو آپس میں بات کریں گے، مطلب اب ساجد جو ہے وہ رفیق کو کہہ رہا ہوگا کہ پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے لیے مدد آ جائے گی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا ہوگا، ساجد اور رفیق دونوں نے اپنے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہوگی، اپنے لیے مدد طلب کی ہوگی اور رو رو کے دعائیں کی ہوں گی کہ اس آفت سے اللہ پاک ہمیں بچا لے۔ ایک لمحہ آیا ہوگا جب ساجد نے رفیق سے کہا ہوگا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی مدد نہیں آنے والی، اور وہ لمحہ جس لمحے رفیق کو بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ واقعی میں کوئی مدد نہیں آنے والی، اور یہاں سے ہمیں جو مستقبل نظر آ رہا ہے یا جو ہمیں جو چیز آتی نظر آ رہی ہے وہ موت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رفیق نے ساجد کو جواب دیا ہوگا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کوئی مدد نہیں آنے والی۔ بے بسی کا اس وقت جو عالم ہوگا یا بے بسی کا اس وقت جو لیول ہوگا، آپ امیجن کر سکتے ہیں اس کو۔ آپ بے بس لاچار کہیں پہ کھڑے ہیں، اور میں دوبارہ سے دہرا رہا ہوں ایک چیز کو کہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہ کس پارٹی کی حکومت تھی، ہیلی کاپٹرز کہاں بزی تھے، کیوں نہیں آ سکے، آ سکتے تھے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے تھا، فلاں کو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ وہاں پہ چٹان پہ موجود کھڑے 5 لوگوں میں سے 2 کا نام ساجد اور رفیق ہے، اور وہ دونوں آپس میں ہم کلام۔ اب ایک لمحہ آیا ہوگا جب لہروں کی شدت کو دیکھ کے ساجد، رفیق اور باقی 3 لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف آس بھری نگاہوں سے دیکھا ہوگا، آسمان کی طرف دیکھا ہوگا۔ بیک لیش میں ان کے دماغ میں ان کا ماضی ایک مرتبہ گھوم گیا ہوگا، ان کی ماں، ان کا والد، ان کے بہن بھائی، ان کی سراؤنڈنگز، وہ سب کچھ گھوم گیا ہوگا، اور اسی اثناء میں کسی بڑی لہر نے ان کو آ لیا اور وہ پہنچ گئے اپنے انجام کو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو مرنا ہے۔ طریقہ کار اور وقت جو ہے اس کا تعین میرے اللہ پاک کی ذات کرتی ہے، لیکن جو آئی وٹنسز موجود تھے وہاں پہ، آپ کی میری انسانی عقل جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بہت سارے ایسے نقصان ہوتے ہیں جن کو روکا جا سکتا ہے، بچایا جا سکتا ہے۔ اس واقعے کو کوٹ کرنے کا مطلب صرف اور صرف آپ کی توجہ دلانا تھا کہ ایسے سینکڑوں واقعات جو ہیں وہ ماضی قریب میں پچھلے چند دنوں میں آپ کے سامنے آپ کو دیکھنے کو ملے ہوں گے، اور اس کے اندر آپ نے آئی وٹنس کیا ہوگا اس چیز کو بھی کہ ریاست کو جس طرح سے ماں بن کے اپنی رعایا کے پریشانیوں کا، ان کے دکھوں کا، ان کے پرابلمز کا مداوع کرنا چاہیے، اس میں جو کردار ہوگا وہ بھی آپ کو نظر آیا ہوگا کہ کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا انسیڈنس ہے، اینڈ سوشل میڈیا از فلڈڈ ود سچ ایونٹس، ود سچ ٹریجک ایونٹس، جن کو دیکھ کے صدمے کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کس سسٹم کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد ابھی میں آپ سے تیسری جو چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، یا تیسری چیز جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ میں پرسنلی بھی میں نے 4 دن پہلے بھی لیا کے نواحی علاقے موضع سمرا نشیب کی کوریج دی تھی، ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے، اور کل جو ہے گزشتہ کل میرا دوبارہ جانا ہوا اور میں موضع سمرا نشیب سے کافی آگے تک گیا، اور وہاں پہ میں نے مائیگریشنز دیکھیں۔ میں نے 2 3 4 کلپس میں نے بنائے اس نیت سے کہ میں ان کو جو ہے وہ شامل کر دوں گا اپنی اسی ویڈیو میں، لیکن یقین کریں دوسرے تیسرے چوتھے کلپ کے بعد میرے اپنے اندر سے ایک آواز اٹھی کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں، یہ میں ویڈیو میں بنا لیتا ہوں، میں قید کر لیتا ہوں۔ آپ ان لوگوں کے چہرے پر جو بے بسی اور جو مفلسی تھی اس کا اندازہ میں مطلب اس کے لیے کوئی ایکسپریشن نہیں ہے، کسی کتاب میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ آپ اسے بے بسی کہیں، اسے مفلسی کہیں، اسے بے یاری و بے مددگاری کہیں، لاچاری کہیں۔
میرے خیال میں کسی ڈکشنری میں کوئی ورڈ ایسا موجود نہیں ہے جو ان کے چہرے کے اس وقت کے تاثرات کو ظاہر کر سکے. لوگ جس طرح سے جتنی زیادہ تعداد میں مائیگریشن کر رہے تھے، اور مجھے ذاتی طور پہ وہاں پہ جتنی بھی میں نے مائیگریشن دیکھی، مجھے ذاتی طور پہ وہاں پہ صرف اور صرف ہم سویلینز، آپ کے اور میری طرح کے سویلینز ہی نظر آئے. مجھے کوئی سرکاری مشینری نظر نہیں آئی وہاں پہ جو لوگوں کو ایویکویٹ کرنے میں ان کی مدد کر رہی ہو. توسا بیراج تک، توسا پل تک گیا ہوں میں. لیا توسا پل جو بن رہا ہے وہ آدھا بن چکا ہے، وہاں تک میں گیا ہوں. اور وہاں تک جو ہے وہ لوگ اپنے جانوروں کو لے کے، اور بہت سارے ایسے مناظر تھے جس طرح کے مناظر آپ نے نیشنل جیوگرافک پہ دیکھے ہوں گے. وائلڈ جو چینل جو وائلڈ ویڈیوز وہ بناتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ جانور کا شکار کیا جا رہا ہے. یہاں پہ جانور کا شکار تو کر دیا، کچھ لمپی سکن نے جانور کا شکار کیا، کچھ سیلاب نے، کچھ آفت نے جانور کا شکار کیا اور جانور مر گئے. اور وہ جو دوسرے جانور ہیں جو کہ ان کے گوشت پہ پلتے ہیں، وہ ان کی بوٹیاں جو ہیں وہ بھنبھوڑ رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بڑے جانور جو ہیں، جو بہت زیادہ جن کی ہلاکت ہوئی ہے، ایک جانور کی کیا کاسٹ ہوتی ہے؟ اور بہت سارے ایسے خاندان ہوتے ہیں جو محض ایک جانور کے اوپر ہی اکتفا کر رہے ہوتے ہیں. ایک جانور پہ پورا خاندان گزر بسر کرتا ہے اس کا دودھ بیچ کے. ان خاندانوں کے کفیل جو جانور تھے وہ کفیل ہلاک ہو گئے. اپنے کفیلوں کو پیچھے چھوڑ کے، اپنی باقیات کو لے کے، اور لوگ کشتیوں میں، اور ایک نئی طرح کی کشتی مجھے نظر آئی. اور وہ بالکل بھی وہ وقت نہیں تھا اس کو ایک نئی انوینشن کے طور پہ ایجاد کروانے کا، بیکاز دیٹ واز ناٹ دا ٹائم ٹو لائک انٹروڈیوس اے نیو کائنڈ آف انوینشن. دیٹ واز اے ٹائم آپ کی ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، اور بے بسی کس حد تک انسان کو لے جاتی ہے، اور سروائیول جو ہے وہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ سروائیول کے لیے کہاں تک چلے جاتے ہیں. کہ ایک ٹریکٹر کی ٹیوب ہے، اس کے اوپر چارپائی کو الٹا کر کے انہوں نے باندھا ہوا ہے، اور اس کو رسی سے انہوں نے پکا کر کے، اور وہ جناب ان کی کشتی بنی ہوئی ہے، اور اس کشتی کے اوپر وہ اپنا سامان وغیرہ لے کے آ رہے ہیں. لوگ اپنے مال مویشی، اپنے بچوں کو سنبھال رہے ہیں، اور کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہیں، کتنے باپوں کے لال، ان کے جگر گوشے اس دنیا سے چلے گئے، بچیاں چلی گئیں. یہاں پہ جو آپ کو دعوت فکر ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیوں آپ بینگ این انڈیویجول آپ سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جس کو ہماری مدد کو آنا ہے، جس کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، وہ آخر ہماری مدد کو کیوں نہیں آتے؟ وہ آپ کی مدد کو نہیں آتے، وہ میری مدد کو نہیں آتے. وہ کیوں نہیں آتے؟ کیا ہم اس سسٹم کو چلانے والے مزدور سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے؟ کیا میرے بچوں کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ وہ زندگی جو ایک بھیڑ چال ایک سسٹم میں چلتی جا رہی ہے، اس زندگی کے علاوہ اگر کہیں پہ ہمیں کہیں ریاست کی ضرورت پڑ جائے اور ریاست موجود نہ ہو، کیا آپ کا اور میرا حق نہیں ہے کہ ریاست ہماری مدد کے لیے آئے؟ کیا آپ اور میں، اللہ نہ کرے کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، کسی آزمائش میں گرفتار ہو جائیں، تو کیا ہم ان 5 بھائیوں کی طرح کسی چٹان پہ کھڑے ہوں گے بے یار و مددگار، اور کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ یہ سوال ہے آپ سے، یہ سوال ہے میرا اپنے آپ سے، خود سے. سوشل میڈیا پہ سیلاب کی بہت زیادہ ویڈیوز اور تصاویر آلریڈی موجود ہیں. میں ان تصاویر کو اپنی ویڈیو میں شامل کر کے بالکل بھی فین فالوئنگ کا جو ہے وہ آپ سے توقع نہیں رکھوں گا کہ فین فالوئنگ بڑے سبسکرائبرز آئیں یا اس طرح کا کچھ بھی. سیدھی سمپل سی ایک دعوت فکر ہے. آپ سے میں نے 3 پوائنٹس ڈسکس کیے، ریپیٹ کر رہا ہوں. نمبر 1 کہ جب پتہ ہے کہ یہاں سے پانی گزرنا ہے تو یہاں پہ میں نے گھر کیوں بنایا؟ اور جب میں نے اپنے لیے حکومت وقت سے سکول مانگا، طبی سہولت مانگی،
تو حکومت نے فراہم کرنے سے پہلے آخر اندازہ کیوں نہیں لگایا، آخر کوئی کیلکولیشن کیوں نہیں کی کہ یہ جگہ جہاں پہ یہ آبادی آباد ہے وہاں پہ اعلان تو کوئی بھی کر دے گا ایویکویشن کے لیے. پہلے کیلکولیٹ کرنے والی چیزیں تھیں جو کہ نہیں کیلکولیٹ کی گئی. دوسری چیز میں نے آپ کو ان 5 بھائیوں کا واقعہ اور اس جیسے ہزاروں واقعات جو چند دنوں میں دیکھنے کو آئے ان واقعات کو کوٹ کر کے دوسرا جو میں نے آپ کو لمحہ فکریہ دیا ہے، جو دعوت فکر دی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ کا اور میرا مقدر صرف اور صرف بے بسی اور لاچاری ہے. اور تیسرا اور آخری پوائنٹ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ کو مزید ایک دعوت فکر دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ سیلاب آ گیا، لوگ بہہ گئے، زندگیاں اجڑ گئیں، خاندان اجڑ گئے، لخت جگر چلے گئے، ماؤں کی گودیں اجڑیں. کیا کیا کچھ ان آنکھوں نے نہیں دیکھا، کیا کیا کچھ آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا. جو تیسری دعوت آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد موجود تمام تر وسائل کو، اپنے آپ کو حکومت تصور کریں، اپنے آپ کو ریاست تصور کریں اور اپنے پاس موجود تمام تر وسائل کو، بلکہ ان وسائل سے بڑھ چڑھ کر زیادہ وسائل اکٹھے کرنے کی کوشش کریں، ریاست کا کردار نبھائیں اور جو نقصان ہو چکا اس کی تلافی میں جس طرح سے، جس قسم کی، جس لیول پہ مدد کر سکتے ہیں آپ مدد کریں. بحث مباحثے کے لیے، سیاست کے لیے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا کرنے سے ہوا، کیا نہیں کیا تو یہ ہوا، ساری زندگی پڑی ہے. لیکن اس ویڈیو کے اختتام پہ جو میری توقع آپ سے ہے، جو ایک واحد توقع آپ سے ہے، وہ یہ ہے کہ خدا را جاگیے، ان تمام تر حالات کو مد نظر رکھ کے اپنے دماغ میں ایک خاکہ بنائیے. ان پیاروں کو جو اس دنیا سے چلے گئے، ان پیاروں کی جگہ اپنے پیاروں کو رکھیے، اپنے دماغ میں ایک امیجنیشن کریٹ کریں اور اس کے بعد ہیلپ کے لیے نکل پڑیں. جو سورسز بروئے کار لا سکتے ہیں تمام تر سورسز کو بروئے کار لاتے ہوئے ہیلپ کریں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلدی ہی آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.